अस्सलाम वालेकुम। मुझे हमेशा मेमन कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर ऑफ पाकिस्तान के बनने में और पाकिस्तान के बाद मेरे वालिद मोहतरम भी हमेशा ज़िक्र करते रहे, बड़े बड़े नाम लेते रहे। तो आप लोग की महफ़िल में आकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि अपनों की महफ़िल में आया। और पिछले साल इतनी जगहों पर मैं कुछ न कुछ अपनी बात करता हूँ कि भूल भी जाता हूँ कि क्या कहा, तो आपने दिखा भी दिया क्या कहा। क्योंकि अब ज़माना वो आ गया है कि हम पहले तो पढ़ा करते थे, सुना करते थे कि दो फरिश्ते हर चीज़ लिखते रहते हैं। तो आज तो जो कहा वो फ़ौरन निकाल कर आ जाता है, और मीडिया भी इसी में बड़ा खुश होता रहता है कि कल क्या कहा था और आज क्या कह रहे हैं। तो ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेमन लीडरशिप फेडरेशन के अंदर जिस चीज़ पर तवज्जो है, असल में कौमों की तारीख़, कम्युनिटीज़ की तारीख़ ये लीडर लिखते हैं। हर एतबार से लीडर उसको कहते हैं जो फ़ैसला करने के हवाले से और अपने मकसद के हवाले से पुख्ता रहता है और दुनिया में एक कामयाबी हासिल करता है जिस चीज़ के अंदर भी वो लीडरशिप पकड़े। ऐसे लोग जिनके पास शायद मालो दौलत नहीं था, उन्होंने भी कम्युनिटी में, मुल्कों में, कौमों के अंदर एक स्टैम्प लगाया। और सबसे बड़ा नाम अब्दुल सत्तार एधी साहब, माशाअल्लाह, देखिए उसने मोटिवेट किया सारे मुल्क को, सारे पाकिस्तान को मोटिवेट किया कार खैर की तरफ। ख़ुद जिस हाल में भी रहे वो, मगर मोटिवेट, ये है लीडर। और जब अगर आप वाकई इस पर तवज्जो करें, पहले तो एक ज़माना था, मैं समझता हूँ कि मेरा यकीन इस बात पर है कि जो माँ बाप करते हैं औलाद वो सीखती है। जो माँ बाप कहते हैं उससे ज़्यादा जो करते हैं वो औलाद सीखती है, बाय प्रैक्टिस। और जो कम्युनिटी करती है तो उसके कम्युनिटी के लोग सीखते हैं, मगर एक बाकायदा फोरम के तहत आप मोटिवेट करें, लीडरशिप स्किल्स भी देते हैं और देंगे, दे रहे होंगे आप फोरम के ज़रिए। और ये भी दिखाते हैं कि तुम्हारे माजी के अंदर मेमन कम्युनिटी के कितने आउटस्टैंडिंग लीडर्स गुजरे हैं। और यही मैंने दरख्वास्त की थी, और मुझे खुशी है बहुत जगहों को मैं तकरीर करके गुजर जाता हूँ, मगर इतनी अच्छी चीज़ आपने पिक की कि मेमन तारीख़ जो है उसके अंदर जहाँ जहाँ भी ज़िक्र है उस ज़ख़ीरे को इकट्ठा कर लें और वो मोटिवेट करेगा। ये जो मेरे माँ बाप ने किया वो मेरे लिए फ़ख्र की बुनियाद है, जो मेरी कौम के लीडर्स ने किया वो मेरे लिए फ़ख्र की बुनियाद है। और इस वक्त तो बहुत ज़रूरी है, इस वक्त यूँ ज़रूरी है कि एक किताब मैंने पढ़ी थी शायद 70s और 80s में, उसका नाम था मेगा ट्रेंड्स, और वो उसका ऑथर का नाम भी मुझे याद रह गया, जॉन नेस्बिट। और वो ये था कि जैसे इन्वेस्टर नहीं होता स्टॉक मार्केट में, जिसमें आप बहुत लोग जो हैं एक्सपर्ट्स हैं, आप मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं और छोटे छोटे ट्रेंड्स को पहचानने की कोशिश करते हैं और फिर मुस्तकबिल पर आप इन्वेस्ट करते हैं। एंड द स्टॉक मार्केट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। तो इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी वो ट्रेंड्स आप पहचान रहे हैं, स्टॉक मार्केट वाले भी पहचान रहे हैं, मगर मैं चाहता हूं कि कौम भी और मेमन नौजवान भी ये मुस्तकबिल पहचाने। मुझे लगता ऐसा है, और मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप घर के लोग हैं मेरे, मुझे लगता ऐसा है कि पाकिस्तान एक ऐसे मुकाम पर है जो बड़ा तारीख़ी मुकाम है। पहले मेरा बहुत सारे 15-20 साल, 30-40 साल इस बात में गुज़रे कि जी हालात ख़राब हैं, हालात को सही मोड़ पर लाना है। और मैंने भी एक लीडर को फॉलो किया, इमरान ख़ान को, और उस कैफियत में फ़ॉलो किया कि जब हमने ऐसे जलसे भी किए जो 30 लोग होते थे, 25 लोग होते थे, बच्चे ज़्यादा होते थे, एक हीरो वर्शिप थी, वहाँ से लेकर इस मामले को चलते रहे, क्योंकि एक कन्विक्शन था कि पाकिस्तान डिज़र्व्स बेटर। और पाकिस्तान में आप जैसे लोगों का जब टैलेंट मौजूद हो तो पाकिस्तान कैन डू बेटर।
تو یہ کوشش سیاسی لیڈرشپ میں وہاں سے کی، کچھ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا اور پکڑا۔ کرپشن مثال کے طور پر پکڑا کہ یہ گھن کی طرح کھا رہا ہے ملک کو، اس کو پکڑو۔ کچھ اور خیالات ذہن کے اندر لے کر آئے کہ تعلیم، ہم نے دیکھا کہ چائنا کے اندر قوم کیسے بدلی، تو وہ بدلی تعلیم سے اور صحت بہتر کرنے سے بدلی۔ اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ میمن کمیونٹی نے اسپتال بھی بنائے ہیں، اسکول بھی بنائے ہیں، اور یہی فوکس آپ نے بھی کیا ہے کہ ایک سوشل کم سے کم کوشن دے دو لوگوں کو۔ اور ایک جنریشن میں فرض کرو اگر تعلیم نہیں تھی کہ دوسری جنریشن کو تو اس قابل بناؤ کہ وہ برابری کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں، چاہے وہ کسی ملازم کا بچہ ہو، ڈرائیور کا بچہ ہو، مزدور کا بچہ ہو، اس بچے میں اور ایک میمن بڑے لیڈر کے بچے کے اندر اپارچونیٹیز کا کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ یعنی آپ نے وہ راستے کھولے کہ جس کے اندر قوم ترقی کرتی ہے۔ لاکھوں کروڑوں بچے اگر ہمارے پڑھ جائیں گے اور پڑھ کر نکلیں گے تو وہ اگلی نسل کی تیاری کریں گے، اور پھر وہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گے۔ جو آپ آج کے کار خیر میں ڈالنا چاہتے ہیں تو کار خیر اس وجہ سے آپ کو ڈالنا پڑتا ہے کہ ہم نے ان کو، بہت لوگوں کو اس قابل نہیں بنایا کہ ذرا سے معاشرے کی معیشت کے سٹریس کے اندر وہ پھنس جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو آپ پھر اس کو چیریٹی سے کمپنسیٹ کرتے ہیں۔ مگر بڑی قومیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے سب بچوں کو اس قابل بناتی ہیں کہ نہیں تمہیں روزگار ملے گا اور انصاف کی بنیاد پر روزگار ملے گا۔ تو میں آپ سے گفتگو شروع کرنے کے ساتھ ساتھ میں یہ چیز بتانا چاہتا ہوں، پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب کو بھی میں نے ایک فہرست بنا کر بھیجی۔ میں بنیادی طور پر آپٹیمسٹ ہوں، اور آپٹیمزم نہ ہو تو آدمی پھر یہ کوششیں بھی نہیں کرتا۔ تو میں تو صرف گنانا چاہتا ہوں، آپ لوگ تو پہچانتے ہیں، مگر گنانا چاہتا ہوں وہ چیزیں جو پاکستان کے اندر اس بات کی عکاسی کر رہی ہیں کہ اگر یہ راستہ ہم نے اپنائے رکھا تو پاکستان کے اندر تبدیلی کوئی روک نہیں سکتا۔ اور تبدیلی کس طرف کی؟ تبدیلی اس طرف کی کہ پاکستان اس وقت دنیا کا چھٹا موسٹ پاپولس کنٹری ہے، جو اپنا غلہ خود اگاتا ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے مگر خود اگاتا ہے۔ سب سے زیادہ سیکیورٹی غلے اور پانی کے اعتبار سے ہم اس کا بھی اہتمام کریں کہ اس کو روک ٹوک، اس کو ٹھیک کر لیا جائے۔ تو ان سیکیورٹیز کے ساتھ آپ نے پچھلے چند سالوں میں کیا حاصل کیا اور ماضی میں کیا حاصل کیا، میں ایک کمپیریزن آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کیوں رکھوں گا؟ کہ آپ کی جو امیدیں ہیں، اور عقیل بھائی کسی وجہ سے نہیں آ سکے، عقیل کریم ڈیری صاحب بہت بڑا میمن لیڈر ہے، اس کی آپٹیمزم پاکستان کے اعتبار سے اس کو آپ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اس کی آپٹیمزم اپنے اعتبار سے آپ دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ترقی کے راستے کھولتا ہے۔ ترقی کے راستے کیوں کھولتا ہے؟ کیونکہ میں اور آپ، بستر کتنا اچھا ہو جائے گا، میری اور آپ کی غذا کتنی اچھی ہو جائے گی۔ لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے، اور آخر وقت میں عمر میں زیادہ ہوتا ہے، کہ ہم لائق کچھ نہیں تھے، لے جائیں گے کچھ نہیں، مگر یہ ساری زندگی ہم اس کے لیے کوشش کرتے رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے جو ہم لائے بھی نہیں تھے اور لے جانا بھی نہیں ہے۔ لہٰذا جب آپ لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو آپ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ممکنہ آخرت میں آپ کیا لے جائیں۔ تو اپنی گفتگو کے ساتھ میں 2-3 واقعات ایسے بتاؤں گا آپ کو کہ جس کے فی الحال پاکستان میں جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی ضرورت ہے کہ جو غریب ہے، جو لاچار ہے، جو پریشان ہے، اس کی انگلی بھی پکڑی جائے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم از دا بیسٹ پلیٹ فارم ٹو اسٹارٹ ڈسکشن آن لیڈرشپ۔ ٹھیک ہے نا، کہ وہ لیڈر جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی، اور وہ لیڈر نبیوں کے درمیان وہ لیڈر جس کے فالوورز جو ہیں وہ تا قیامت اب رہیں گے بھی، اور وہ ویژن لے کر آئیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ آپ بھولیے گا مت نہیں، اس ماحول میں آئی جس ماحول میں ایکسپلائٹیشن عروج پر تھا، استحصال عروج پر تھا، اور انہوں نے آ کر معاشرے کو چیلنج کیا، غلاموں کی آزادی کا بندوبست کیا۔ لوگ پوچھتے تھے کہ یہ غلطی ہو گئی، میں کیا کروں؟ میرے نبی فرماتے تھے غلاموں کو آزاد کرو۔
عورتوں کے حقوق کے اوپر اور وراثت کے اوپر، جبکہ مغرب کے اندر پچھلے 200 سال سے پہلے تو عورت کی وراثت بھی نہیں تھی، اور قرآن نے اور میرے نبی نے اس وراثت کا اہتمام کیا اتنے پہلے۔ پھر قائد اعظم اگر کہتے ہیں کہ تم اپنے عورتوں کو ساتھ لے کر نہیں چلو گے تو قوم نہیں بنے گی، تو میں جتنی یہاں خواتین بیٹھی ہیں میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بے انتہا ضروری ہے کہ آپ کا پارٹیسپیشن زیادہ ہو، بے انتہا ضروری ہے کہ قوم کی 50% طبقے کو وراثت جیسی چیزیں نہیں ملتی، وراثت نہیں ملتی۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک صوبے کے خاتون MNA نے مجھ سے یہ کہا کہ جی میرے صوبے میں تو 95% وراثت عورت کو نہیں ملتی ہے۔ تو لیڈرشپ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے شروع ہوئی، پھر جیسے جیسے انصاف کا نظام آیا اور انہیں خیرات کا نظام اس کے ساتھ ساتھ چلایا اور اس کو پرامننس دی، اور کتنی بڑی پرامننس دی کہ قرآن میں بھی آیا، اور صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کو قرض کی ضرورت ہے۔ تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، ایک صحابی نے پوچھا میرے نبی اللہ کو قرض کی ضرورت ہے؟ تو میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو قرض کی ضرورت ہے، جو تم دو گے تمہیں آخرت میں خوب ملے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہاتھ پکڑ کر انہوں نے تیسری مرتبہ سوال کیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو قرض کی ضرورت ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں اللہ کو قرض دو۔ وہ گھر گئے، اور میں سنا چکا ہوں گا آپ کو پہلے بھی، وہ گھر گئے اور گھر پہنچتے ہی باغ کے بیچ میں ان کا گھر تھا، پورا باغ تھا، وہاں سے انہوں نے اپنی بیوی کو آواز دی، انہوں نے کہا کہ بیگم نکلو، یہ بچوں نکلو، یہ گھر اور یہ باغ میں نے اللہ کو قرض پر دے دیا۔ یہ انسپریشن ہوتی ہے لیڈر کی، یہ لیڈرشپ ہے کہ جو لوگوں کو کمیونٹی کا احساس دلائے کہ تم اکیلے ترقی کر جاؤ گے، تم اکیلے کما لو گے، مگر یہ کہ سب کو ساتھ لے کر چلو گے تو قوم بنے گی۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ حضور آپ نے یہ کہا کہ حضرت عثمان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں کیونکہ حضرت عثمان کے پاس مال و دولت بہت ہے اور وہ خیرات کرتے ہیں، تو میں تو مزدور آدمی ہوں، میں تو غریب آدمی ہوں، دروازے ان کے لیے کھلے ہیں، میرا کیا ہوگا؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل جو تم نے کمائی کی ہوگی وہ لے کر میرے پاس آنا۔ وہ لے کر آئے، انہوں نے حضور کے ہاتھ میں رکھ دی وہ کمائی۔ تو میرے نبی نے کہا کہ اس میں سے اگر کچھ دمڑی بھی دے سکتے ہو دے دو، تمہارا راستہ جنت کا اتنا ہی چوڑا ہے جتنا عثمان کا ہے، یہ جو بھی جس نے بڑی خیرات کی ہوگی۔ تو یہ تو میمن سپرٹ آئی ایک طرف، مگر آپ یہ دیکھیے کہ میں جس سے آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے حالات کہاں بدل رہے ہیں، انڈیکیٹرز کیا نظر آ رہے ہیں؟ تو انڈیکیٹرز بے انتہا ضروری ہیں کہ ان کا ذکر ہو جائے، اور میں صرف نام لوں گا کیونکہ آپ واقف ہیں، آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا ایک ایک چیز پر۔ جو پاکستان کی معیشت ہے اس کا رخ بتانے کی کوشش کروں گا، آپ کو معلوم بھی ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا بہتر ہو گیا، بہت بڑا تھا، کبھی زیرو بھی آ گیا مگر مینیج ہو گیا۔ دوسرے ڈالر ڈیفیسٹ اور ڈالر کا جو بیلنس آف پیمنٹس والا معاملہ تھا وہ آپ نے قابو کر لیا۔ تیسرے ڈالر ریزروز بھی بڑھ گئے۔ کووڈ پالیسیز تو سب سے بڑی چینج آپ نے دیکھی ہوگی، اور اس کے اندر کیا ہوا؟ اس کے اندر یہ ہوا کہ ہندوستان کے ایک ہی جین پول تو ایک ہی ہوگا ہندوستان میں اور پاکستان میں، وہاں مسائل بہت بڑھے، یہاں نہیں بڑھے۔ تو آپ نے کیا ایسا تیر مارا کہ آپ کیا نہیں ہوا؟ اور اس آپ نے کیا تیر مارا کہ آپ نے ایک احساس پیدا کیا، اور وہ یہ پیدا کیا کہ جی اگر ہم نے اپنی فیکٹریز بند کر دیں اور بالکل ٹوٹل لاک ڈاؤن پر پہنچ گئے تو غریبوں کو کیا ہوگا؟ ہندوستان نے یہ کہا کہ تم 1500 میل تک لوگ پیدل گئے، انہوں نے فکر نہیں کی، انہوں نے کہا لاک ڈاؤن کر دو۔ تو یہ جو ایلیٹسٹ لاک ڈاؤن تھا، the Prime Minister of Pakistan was the first person in the world جس نے یہ کہا کہ میں ٹوٹل لاک ڈاؤن عوام کے ساتھ ہم کر ہی نہیں سکتے، پہلا آدمی تھا۔ بعد میں تو لوگوں نے فالو کیا، بعد میں یہ اکنامک پالیسی بن گئی نا، یہ ہے لیڈرشپ۔ اور پھر اللہ نے کیا برکت ڈالی
احساس پروگرام کے ذریعے بھی خیال کیا. یہ سارے میمن جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، سب نے اپنی جیبوں کے اندر ہاتھ ڈال کر اس بات کا اہتمام کیا کہ کوئی بھوکا نہ رہے. تو اللہ کو رحم آیا اس قوم کے اوپر، اور ایک آؤٹ اسٹینڈنگ کام کر گئے آپ. تاریخ میں یہ بات جائے گی کہ جی جس طرح سے پاکستان نے کووڈ کو ہینڈل کیا. تو یہ میں آپ کی کامیابیوں کا ذکر کر رہا تھا، اور اسی کے اندر احساس کے اندر پیسے نہیں تھے آپ کے پاس، مگر اس کے باوجود تقریباً 200 ارب روپے آپ نے ڈسٹریبیوٹ کیے، اور کروڑوں لوگوں کی فیملیز کے اندر وہ چیز پہنچی. تو بڑا کام کیا. ایز آف ڈوئنگ بزنس آپ کا بہتر ہوا. ایکسپورٹس ٹیکسٹائلز کے حوالے سے ڈسپائٹ کووڈ، یہ کووڈ کے باوجود اللہ کا کرم ہوا، آپ کی انٹرپرونرشپ ہوئی، گورنمنٹ کی پالیسیز آئیں. اور ایک اس گورنمنٹ کو ایک اور کریڈٹ دوں، اور یہ اسی طرح سے معاشرے بنتے ہیں نا کہ جو تاجروں کے ساتھ مشاورت ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ مشاورت ہوئی نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ کتنی اچھی پالیسیز بنی، اور آپ کے مشورے سے پالیسیز بنی، تو یہ تبدیلی آ رہی ہے. اب آپ نے دیکھا کہ ایکسپورٹس بھی بڑھی. لارج سکیل مینوفیکچرنگ کے پچھلے دنوں فگرز آئے کہ جو امپورٹ ہوا مشینری، اور ساتھ ساتھ لارج سکیل مینوفیکچرنگ بہتر ہوئی. کنسٹرکشن سیکٹر کے بہت سارے آپ لوگ میں یہاں چیمپئنز بیٹھے ہوئے ہیں. کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر جو بوم اب آ رہا ہے، آئے گا، اس میں لو کاسٹ ہاؤسنگ بھی شامل ہے اور امپلائمنٹ بھی شامل ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ کسی ملک کے اندر اگر امپلائمنٹ کا اہتمام کرنا ہے تو کنسٹرکشن سیکٹر میں آتا ہے. اور تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے تو شیر شاہ سوری نے جب سڑک بنائی، اس زمانے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے بڑی ہندوستان یہ سارا جو کہلاتا تھا، اس کے اندر بڑی اپارچونیٹیز کھلی. سیمنٹ کے اندر تبدیلی آ گئی، بہتر. ریمیٹنسز آر ایکسلنٹ. فاٹف کا آپ نے مقابلہ کیا. انڈیا نے جو بالاکوٹ اور پلوامہ کے اندر کیا، اس کا آپ نے منہ توڑ جواب دیا. ان کا جہاز بھی گرا لیا، اس کو واپس بھی کر دیا پائلٹ کو. پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے اندر جو کچھ ہوا، اس وقت پاکستان نے اس بات کو چیمپئن کیا، دنیا کے اندر سمجھانے کی کوشش کی کہ وہاں پر احتیاط شروع ہو جائے. فرق پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، مگر یہ پہلی مرتبہ ایک بڑے لیول پر جا کر اس کی بات کی گئی. اور اس سے برکت آئے گی. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے برکت آئے گی، مگر آپ کی نیت اچھی ہو، آپ کام صحیح کریں. صحت سہولت کارڈ کے حوالے سے پورا پنجاب اور پورا کے پی اب 100% تقریباً انشورڈ ہو گیا کہ بیمار ہو تو اس کو کشن مل جاتا ہے. سی پیک اپنے اعتبار سے چل رہا ہے. پاکستان کا ایک نئی پریزنس آ رہی ہے اور نئی ٹرمینالوجی آ رہی ہے. تو جو میمن لیڈرز ہیں شوڈ انڈرسٹینڈ کہ ہمارا فیوچر کس طرف جائے گا. دیکھیے 15-20 سال ہم نے جیو اسٹریٹجک بات کی. کچھ عرصہ پہلے ہم نے اپنی ایٹمی صلاحیت کو پختہ کیا کہ ہم سیکیور ہو جائیں. اب جیو اسٹریٹجک انٹینٹ کے بعد وہ اہمیت ہماری موجود ہے. ہم جیو اکنامک ہب بننا چاہتے ہیں. سی پیک راؤٹ کے ذریعے پورا سینٹرل ایشیا، پورا چائنا اپنی ایکسپورٹ اور امپورٹ کے حوالے سے اس سے بہتر روٹ کوئی نہیں ہے. اس میں پاکستان کے بڑا اچھا فیوچر ہے. جیسے جیسے یہ روٹ ڈیولپ ہوگا تو ہم اب گلوبل اکنامک ہب. اور میرے دوستوں آپ یاد رکھیں، آپ تو بڑے بڑے انویسٹرز ہیں نا، آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ افغانستان میں انشاءاللہ امن ہو اور ہندوستان اپنی شرارت کم کر دے تو افغانستان کی ری بلڈنگ کے اندر سب سے بڑا کنٹریبیوشن پاکستان کا ہوگا. بہت بڑا کنٹریبیوشن. یہ آنے والا مستقبل ہے. ہندوستان نہیں چاہتا. آج بھی کسی UN کے ایک بندے نے یہ بات کہی ہے، بلکہ نہیں، طالبان نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہندوستان وہاں امن نہیں چاہتا، لہٰذا وہ شرارت کر رہا ہے. اور ہندوستان کرے گا. ہمیں کوئی ادھر سے ہوپ نہیں ہے. اس نے ہمیں ہر انٹرنیشنل فورم کے اندر، چاہے نیوکلیئر سپلائرز گروپ ہو، NSG ہو، چاہے FATF ہو، چاہے کشمیر ہو، ہر اعتبار سے ہندوستان نے اپنی دشمناگی دکھائی ہے. اس کے باوجود کہ اس حکومت نے بھی اور پاکستان نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا. کرپشن کا میں نے ذکر کیا. IPPs کے ساتھ ایک معاہدہ ہو رہا ہے جو پریشر
یوٹیلیٹیز کے اوپر کم کر دے گا. آپ نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا, دنیا کی کسی قوم نے نہیں کیا. دیکھو یہ یونیکنیس ہے. کووڈ کے متعلق میں نے آپ سے کہا دہشت گردی کا آپ نے مقابلہ کیا, 70,000 سے 1 لاکھ ہمارا ایسٹیمیٹ ہے کہ ہم نے جانیں قربان کی, ہماری فوج نے مقابلہ کیا, آج تک کر رہے ہیں. مگر یہ کہ دنیا کی کسی قوم نے اس طرح سے مقابلہ نہیں کیا. آپ افغانستان, عراق, سیریا, آپ لیبیا تک چلے جائیں, یمن, جہاں پر دہشت گردی نے ملکوں کو تباہ کر دیا. آپ نے اپنے آپ کو مستحکم رکھا, آپ نے اپنی دیواروں کو مضبوط کیا. آپ نے ایون دا سپر پاورز نے دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کیا. سب سکم ہو گئے, سب بیٹھ گئے, سب کی پالیسیز نے مزید بڑھایا. امریکہ کی پالیسیز نے مزید دہشت گردی بڑھائی, کم نہیں کی کہیں بھی. یہ صرف پاکستان کو فخر حاصل ہے اور دنیا اپنی تاریخ میں ضرور لکھے گی کہ ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا. اور میں آپ کو کمپیریزن دوں گا کہ واٹ از ہیپننگ اکراس دا بارڈر رائٹ ناؤ. پھر آپ نے کفایت شعاری شروع کی. پھر آپ نے جو آئی ٹی کے حوالے سے, میں نے ابھی سنا کہ تبانی صاحب اس کے اندر آئی ٹی کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. آپ کی آئی ٹی اس وقت دنیا کا 4 یا 5ویں نمبر پر آپ ہیں, جتنا سافٹ ویئر کے اندر آپ نے کلائم کیا ہے, اور جو فری لانسرز آپ کے یہاں موجود ہیں. بہت بڑی اپارچونٹی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ جب یہ سب کچھ کھلتا ہے تو آپ لیڈرشپ پر آئیے. پھر میمن لیڈرشپ کے حوالے سے کیا ہے, واٹ از اے لیڈر. میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ سے ذکر کیا کہ لیڈرشپ کیا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں بڑی عجیب سی. آپ ہنزا اگر جائیں تو کراکورم ہائی وے جو ہے وہ اس کے رائٹ بینک سے دریا کے چلتا رہتا ہے, یا لیفٹ اوپر سے دریا آ رہا ہو تو لیفٹ بینک کہہ لیجیے, لیفٹ بینک سے چلتا رہتا ہے. ایک آبادی آتی ہے نگر کے بزرگوں نے 40 سال پہلے, 50-45 سال پہلے جب اس کراکورم ہائی وے کا فیصلہ ہو رہا تھا, بزرگوں نے فیصلہ یہ کیا کہ سڑک ہم اپنے یہاں سے نہیں جانے دیں گے. سڑک ہم اپنے یہاں سے نہیں جانے دیں گے. کیوں؟ کیونکہ سڑک کے ساتھ یہ خامی ہے, یہ خرابی ہے, یہ ہوگا, گاڑیاں جائیں گی, ہماری نئی نسل خراب ہو جائے گی. انہوں نے فیصلہ کر لیا تو سڑک جو ہے وہ دریا کراس کر پھر ہنزا کی طرف سے اوپر گئی اور پھر واپس آئی. آج اگر آپ اس کمیونٹی میں جا کر پوچھیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے غلط فیصلہ کیا. دیٹ از دا لیڈرشپ. ٹھیک ہے نا, صحیح وقت پر فیصلہ کیا جائے جو قوم کی بہتری کے لیے. یہ آپ کو میں نے مثال دی. دوسرے ملکوں کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایسٹونیا اور لیتھوینیا تقریباً ایک ہی وقت میں آزاد ہوئے روس سے, اور آزاد ہونے کے بعد ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ فن لینڈ نے یہ کہا کہ ہمارے پاس ایک ٹیلی فون ایکسچینج ہے, سارے ملک کی اینالاگ ٹیلی فون ایکسچینج ہے, ہم نے 6 سال پہلے خریدی تھی, ہم اب ڈیجیٹل میں جانا چاہتے ہیں, ہم آپ کو یہ مفت دیتے ہیں. لیتھوینیا نے انکار کر دیا, ایسٹونیا نے انکار کر دیا, لیتھوینیا نے لے لی. اپروچ ڈفرینٹ تھی. ایسٹونیا نے یہ کہا کہ نہیں, ہم تو نئی چیز پہ جائیں گے. آج اگر آپ فرق دیکھیں ان ملکوں کا, ناٹ اونلی بیکاز آف دا ٹیلی فون ایکسچینج دے وینٹ انٹو ڈیجیٹل. ایسٹونیا, لیتھوینیا اپنے اینالاگ پر رہا, ناٹ اونلی بیکاز آف دا ٹیلی فون ایکسچینج, بٹ وہاں لیڈرشپ کا فرق تھا. ایک لیڈرشپ مستقبل کو دیکھ رہی تھی, ایک دیکھ رہی تھی ماضی کے اعتبار سے اپنے آپ کو سیکیور کر رہی تھی, اور ان کے جی ڈی پیز میں آج زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہ ہے لیڈرشپ. تو دیکھ, میں آپ کو پن پوائنٹ کر رہا ہوں کہ تاریخ میں لیڈرشپ کی کتنی اہمیت ہے. پھر آپ دیکھیں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں اسلامی تاریخ سے. آپ نے بڑا نام سلطان صلاح الدین ایوبی کا سنا ہوگا. زوال پذیر کیفیت تھی. بغداد سے مصر میں ایک گورنر لگا ہوا تھا جس کا بھتیجا یہ تھا سلطان صلاح الدین, کوئی 18 سال کا. تو جب وہ جانے لگا مصر تو اس نے کہا اپنے بھتیجے سے کہ ساتھ چلو. اس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا, پھر بھی وہ زبردستی لے گیا. وہ گورنر لگا مصر کا, وہ کسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا ودن 6 months. تو بغداد کا کوئی نمائندہ نہیں تھا, تو صلاح الدین کو گورنر لگایا گیا. اور صلاح الدین ایوبی نے, جو بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے مشہور ہوا, جس کے مغرب نے تعریف کی, جس کی لوگوں نے, ساری کرسچنڈم نے تعریف کی, جبکہ وہ کروسیڈز کا مقابلہ کرتا تھا.
صرف بیکاز آف ہز لیڈرشپ اور انصاف اور مورالٹی کی بنیاد پر لیڈرشپ. اس نے کرک، اگر آپ اردن جائیں تو کرک ایک قلعہ ہے، وہاں اس کو محصور کیا کیونکہ وہ حاجیوں پر حملہ کیا کرتے تھے، اور انصاف کیا، سارے عورتوں بچوں کو، لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا، ان کو نقصان نہیں پہنچایا. تو وہ ہے لیڈرشپ. اچھا کہاں سے ایمرج ہوئی؟ اتفاقیہ ایمرج ہوئی، مگر اس کا کردار اتنا مضبوط تھا، اس کا کردار اتنا مضبوط تھا کہ قوم کو اس نے ڈائریکٹ کیا. اب آپ آ جائیے پاکستان کے اوپر. ایم اے جناح صاحب، جس کے متعلق بلکہ وہ کتاب بھی اچھی ہے، سر سلطان محمد آغا خان کی سوانح عمری ہے، ٹائم انف ان لائف، ایسے ہی کچھ نام ہے. انہوں نے کہا کہ 2006-07 میں جب ہم نے آل انڈیا مسلم لیگ بنائی تو اس کے اندر ہمارا سب سے بڑا اپوننٹ جو تھا وہ ایک نیا بیرسٹر تھا، بڑا محنتی، بڑا انٹیلیجنٹ، بمبئی کا جناح سب سے بڑا اپوننٹ تھا. اور وہ 28 یعنی تقریباً 20-22 سال تک محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح اس امید پر رہے کہ یہ قومیں اکٹھا رہ سکتی ہیں. 1928 کے قریب علامہ اقبال نے 1930 کے اندر الہ آباد کے جو لیکچرز دیے، آپ تصور کریں کہ وہ لیکچرز بھی میڈیا کے حوالے سے بڑے انوکھے یوں ہیں کہ 3 یا 4 گھنٹے کا وہ خطاب تھا، اور آل ان انگلش، بیکاز دیٹ میسیج واز فار انگلینڈ آلسو، سارا انگلش میں دیا. تو جب قائد اعظم کو خیال ہوا کہ الگ قوم بنانا پڑے گا، اور ودن 15-20 ایئرس قائد اعظم وہ لیڈرشپ دکھائی کہ اس کہانی میں سے پاکستان کو انہوں نے آزاد کر لیا. یہ ہے لیڈرشپ. اچھا اب میں کہہ رہا تھا آپ سے، اور اس کے مطابق آپ کشمیر میں دیکھ لیں، شیخ عبداللہ کمپرومائز کیا، اور آج کشمیر کا بچہ یہ جانتا ہے کہ اس وقت کے کمپرومائز نے کتنی لاشیں گروا دی ہیں وہاں پر، اور وہاں ابھی تک امن نہیں آیا ہے. یہ لیڈرشپ کی دونوں پہلو میں آپ کو سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہوں، آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ لیڈرشپ کس کو کہتے ہیں. اور مجھے امید یہ ہے کہ میمن قوم کا جو ایتھاس ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جو اندر سے جذبہ ہے، جو آپ نے بزرگوں کو کرتے دیکھا ہے، وہ ٹرانسفر ہونا چاہیے، اور جلدی ٹرانسفر ہونا چاہیے. کیونکہ یہ صرف میمن قوم کے لیے ضروری نہیں ہے، جس قوم کے اندر، جس ملک کے اندر یہ کمیونٹی ہوگی، اس ملک کے ساتھ بھی انصاف کرے گی اور اچھائی کرے گی. تو مجھے آپ سے تو یہ خواہش ہے کہ جیسے جیسے آپ کی لیڈرشپ ڈیولپ ہوگی، اور پھر یہ کہا جائے کہ بلال غفار جو ہے اکیلا میمن جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، آپ بناؤ، لوگوں کو لاؤ، کیونکہ یہ وہ صرف کار خیر سے ملک نہیں بدلیں گے، سیاست سے بھی بدلیں گے. اور سیاست میں آپ کو ایک یاد دلاتا ہوں، 94 95 میں میرے کچھ دوست تھے جو TCF سیٹ اپ کر رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ تھا. مگر میں نے تو بہت پہلے فیصلہ کیا کہ کار خیر میں کرتا رہوں گا، مگر زندگی کا مقصد سیاست کو اس لیے بناؤں گا کہ 100 سنار کی اور 1 لوہار کی. غلط راستے پر لے جاتے ہیں آپ کو، اور صحیح راستے پر بھی جا سکتے ہیں ہم. تو جو زوال ہے وہ تو سیاسی زوال تھا نا. ہزاروں عیدی چاہیے، ہزاروں میمن ویلفیئر چاہیے، جو کریک سرکار پیدا کرتی ہے قوم کے اندر، غربت جو سرکار کی پالیسی سے پیدا ہوں گے، جو چوری سرکار کے ہاں سے ہوگی، تو اس کو آپ کب تک کمپنسیٹ کریں گے؟ مگر کمال ہے آپ نے کیا بھی اس کو کمپنسیٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ ایک سیاسی اینکر کی طرح ہوتی ہے. اور اب آ جاؤں ان کار خیر کا جس کا آپ نے ذکر کیا. لیڈرشپ کو آپ کم اہمیت نہ دیں. لیڈرشپ تو سب سے بڑی چیز. آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد لیڈر بنے، آپ کی اولاد چاہے آپ کی بزنس میں لیڈرشپ دکھائے، چاہے کار خیر میں لیڈرشپ دکھائے، چاہے سیاست میں لیڈرشپ دکھائے، چاہے کسی خیال میں لیڈرشپ دکھائے، یہ آپ چاہتے ہیں اپنی اولاد سے. تو یہ جو ینگ لیڈرز آپ بنانا چاہتے ہیں، یہ آپ کی اولاد ہیں، اور آپ کو دیکھ کر دوسرے بھی کریں گے. یہ جو ایکچوئل زور ہے نا، یہ اس بات پر نہیں ہے کہ آپ بزنس سیٹ اپ کر کے اولاد کو دیتے چلے جائیے. یہ بزنس بھی سیٹ اپ کر کے آپ اولاد کو دیجئے، مگر اس میں جو لیڈرشپ کا عنصر ہے، جو بزنس کو بھی چمکائے گی، جو معاشرے کو بھی چمکائے گی، جو کمیونٹی کو بھی چمکائے گی، اور جو ملک کو بھی چمکائے گی. یہ تو آپ وہ لیڈرشپ کے جراثیم جب ڈالیں گے تب اس وقت آٹو پر بھی چلتا ہے معاملہ. مگر آٹو پر اگر 5% لیڈر پیدا ہوں گے تو 95% آپ ٹریننگ کے ساتھ پیدا کریں گے، ڈائریکشن سے دیں گے. ہم جب چھوٹے تھے تو یہاں ایک جمیعۃ الفلاح تھا،
جناب ہمارے والدین لے جاتے تھے, ہم بور بھی ہوتے رہتے تھے, 2-2, 3-3, 4-4 گھنٹے کی تقریریں ہم سنا کرتے تھے, مگر آج یاد آتی ہیں کہ وہ صحیح جگہ تھی, کم سے کم ڈائریکشن تو صحیح ہونے لگا. چاہے ہم پریشان ہوتے تھے کہ اتنی دیر کون تقریریں سنے گا, مگر ان کا احسان ہے ماں باپ کا کہ ہم یہاں پر آئے. اچھا جی, میں آپ نے تھیلیسیمیا کا ذکر کیا, میں ایک اور چیز آپ کے ہاتھ میں ڈالنا چاہتا ہوں تھیلیسیمیا کے علاوہ, مگر تھیلیسیمیا کی آپ سے پہلے بات کر لوں. میں بڑا کنسرن رہا ہوں, کر بھی رہا ہوں کوششیں. میں نے پچھلے مارچ میں ایک ایسے بچے کو پریسیڈنشل ایوارڈ دیا جو رمضان میں, کیونکہ کووڈ نے آ کر میرے رمضان بھی اکیلے کر دیے, ورنہ کووڈ کے اندر میں نے 5 بڑی دعوتیں کی پریسیڈنسی میں, جس میں یتیموں کو بلایا, جس کے اندر مریضوں کو بلایا, جس کے اندر تھیلیسیمیا کے بچوں کو بلایا, اور 5 مجھے آج یاد ہے کہ 5 دعوتیں کی. مگر اس کووڈ میں ہو گیا. کیوں؟ اصل تو وہی ہے نا میرے, اصل تو وہی جو سوسائٹی کے اندر کمزور طبقہ ہو اس کو آپ اپنے ساتھ گلے ملائیں گے, تبھی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جناب اللہ کا احسان ان پر بھی ہے اور ہم پر بھی ہے. تو اس بچے نے تقریر کی, اور وہ تھا ملتان کا, میلسی کا, اور اس نے تقریر کی, تھیلیسیمیا والا بچہ, اس نے تقریر میں یہ کہا کہ میرے والد صاحب کو تھیلیسیمیا تھا, ان کا انتقال ہو گیا, میرے 2 بھائیوں کا انتقال ہو گیا, اور میں انشاءاللہ, اور اس نے کہا کہ میں 19 سال کا ہوں, اور میں انشاءاللہ یہ کوشش کروں گا, اور میں پاپ کارن بیچتا ہوں, اور پاپ کارن سے جو پیسے بچتے ہیں تو میں نے میلسی کے اندر بھی ایک تھیلیسیمیا کا ایک سینٹر کھلوانے کی کوشش کی ہے. اپنی وہ مجھے صحابی یاد آ جاتے ہیں جنہوں نے کہا کہ جی میں تو غریب آدمی ہوں, تو اس نے خیرات کی, اور اس نے کہا کہ جی میں انشاءاللہ میں یہ کرتا رہوں گا. 15 دن بعد اس کا انتقال ہو گیا, اور میری آنکھوں میں آنسو بھی آئے, تقریروں میں آتے رہے کہ دیکھو انسان کچھ سوچتا ہے, اور یہ کیسا موذی مرض ہے جس کے اندر اگر احتیاط کر لی جائے. تو ہم نے اس کو 23 مارچ کو پچھلے سال اس کو پریسیڈنشل ایوارڈ بھی دیا. تو تھیلیسیمیا کے لیے میں نے اس کے اوپر بڑی ریسرچ کی. آپ کی ڈیمانڈ بالکل صحیح ہے, اور ساتھ ساتھ آپ نے خود بھی بتایا کہ مسائل کیا ہیں. آپ نے کہا قانون پاس کر دو, اور پھر ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ یہ میمن کمیونٹی بھی ہماری بات نہیں مانتی, ٹیسٹ نہیں کراتی. تو دیکھیں پاکستان کے اندر قانون پاس کرنا تو پھر بھی آسان ہے, بیٹھیں قانون دان کر دیں گے پاس, مگر جب کمیونٹی ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہر چیز ڈنڈے سے چلائیں گے. میں پچھلے دنوں BRT میں سفر کیا میں نے پشاور کے اندر, اور انکوگنیٹو گیا تو, مگر ماسک لگا کر پھر بھی لوگ پہچان لیتے ہیں. اس میں ایک صاحب بزرگ سے کھڑے تھے, وہ کہنے لگے کہ جی یہ دیکھو آج آپ آئے ہیں تو لائن لگ گئی, ورنہ لائن نہیں لگتی. یہاں کسی کو پولیس والے کو کھڑا ہونا چاہیے لائن لگانے کے لیے. میں نے کہا بزرگوں آپ باہر گئے کبھی؟ کہنے لگے ہاں گیا, دبئی گیا تھا. میں نے کہا دبئی میں اترتے ہی خود لائن لگاتے ہو نا, اب پولیس یہاں بھی بھیجی جائے لائن لگانے کے لیے. تو لہٰذا پیپل ہیو ٹو بی موٹیویٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ گڈ. آپ دیکھیں جب یہ کووڈ آیا تو ہم نے علماء کو جمع کیا, علماء کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک بات پیدا کی, کیونکہ وہ جو موٹیویشن مساجد میں کر سکتے ہیں وہ ریاست نہیں کر سکتی. تو اٹس اے کمبینیشن, ساری کمیونٹیز پلس ریاست. تو یہ تھیلیسیمیا کے حوالے سے ہم نے خوب یہ طے کر لیا کہ بھئی قانون پاس کر دیتے ہیں. آپ کو تھیلیسیمیا ٹیسٹ کی کاسٹ کا اندازہ ہے, اور اس کی پہنچ کا اندازہ ہے نا؟ اچھا, اس کی پہنچ سارے پاکستان میں نہیں ہو پائے گی. جیسے ہم نے میری بہن فہمیدہ مرزا صاحبہ آگاہ ہوں گی کہ جب ایک ہندو کمیونٹی نے ایک چیز پاس کی, راجہ اسرمل صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ہندو کمیونٹی نے ایک ایج ریسٹرکشن کے اعتبار سے چیز پاس کی کہ اس ایج تک شادی نہیں ہو سکتی. اور بہت سارے ہندو MNAs نے ہم سے یہ کہا کہ جی آپ قانون تو پاس کر رہے ہیں, مگر تھر پارکر میں اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ پھر آپ ایک ایجنسی بھی کریٹ کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ رشوت چل جائے گی, اب شادیاں تو وہ کر لیں گے. تو لہٰذا یہ کمبینیشن ہے جو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں. تو ایک نکاح نامے کے اندر ایک تبدیلی ہم چاہتے ہیں کہ ہو. اچھا وہ تبدیلی کیا ہے؟
ایک تو تبدیلی یہ امپلیمنٹ ہو گئی ہے کے پی کے اندر کہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کیا کاؤنسلنگ کروائی ہے شادی سے پہلے. وہ کاؤنسلنگ جنرل ہے. شادی سے پہلے کی ایک کاؤنسلنگ ایک جنرل سی کاؤنسلنگ ہے, اس کے اندر بھی تھیلیسیمیا ڈال دیا جائے گا مگر ایک کاؤنسلنگ ہے. اچھا, اور نکاح نامے کے اندر ایک سوال ڈلوانے کی ہماری نیت ہے. وہ سوال یہ مردوں سے, دیکھو اگر تھیلیسیمیا کے متعلق آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ بوتھ ہیو ٹو بی پازیٹیو, تو عورت کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں, مردوں کا ٹیسٹ کر لیا جائے, اگر وہ پازیٹیو نکلتا ہے تو عورت کا کر لیا جائے. سمپل سی چیز ہے. تو اس کے اندر پہلی سٹیج یہ ہے کہ نکاح نامے میں سوال ڈال دیا جائے کہ تم نے ٹیسٹ کروایا. پہلی سٹیج سوال کی ہے, اور اس کے بعد وہ انکریجمنٹ کی ہے کہ تم کرا لو. اور تیسرے لیول پر آئے گا لیجسلیشن کہ کمپلشن آپ کریٹ کر دیں مگر ساتھ ساتھ کریٹ کریں اس کے. تو میں تھیلیسیمیا کے حوالے سے ایک بات آپ سے یہ کرنا چاہتا تھا. دوسرے یہ کہ میں نے ذمہ داری لی, میری بیوی نے ذمہ داری لی پہلے بریسٹ کینسر کے حوالے سے خواتین کے اندر اس کو اجاگر کرنا کہ ارلی ڈائگنوسس کین پریونٹ لاس آف لائف. اور دنیا کے اندر 95 to 99% سروائیول ہے, پاکستان کے اندر 45% سروائیول ہے, صرف اس لیے کہ ارلی سچویشن میں ڈائگنوسس نہیں ہوتا. تو دیٹ کیمپین از ان اکٹوبر, بڑی اچھی کیمپین چلی, اس سے فرق پڑنے لگے گا. دوسری چیز جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ باہم معذور افراد, ڈسیبلڈ افراد, ڈفرینشیل ایبلٹیز والے افراد. آپ کو تعجب ہوگا, اب آپ سنیے فگرز, تھیلیسیمیا کی بھی ہمیں فکر ہے, ہر چیز کی فکر ہے, مگر باہم معذور افراد ڈسیبلڈ پیپل کا دنیا کے اندر اسٹیمیٹ ہے کہ قوم کے اندر 15% ہوتے ہیں. اسمال نمبر نہیں ہے. اگر پاکستان کی پاپولیشن 20 کروڑ ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ 2 کروڑ ڈسیبلڈ ہوں گے. 4 ڈسیبلٹیز ہیں, ایک ہے بینائی سے محروم, ایک ہے سماعت سے محروم, ایک ہے فزیکلی ڈسیبلڈ, ایک ہے انٹلیکچولی ڈسیبلڈ جس کے اندر ڈاؤن سنڈرومز اور آٹزم وہ سب کچھ آ جاتا ہے, اور ایک وہ بزرگ ہیں ہمارے جو ڈسیبلٹی کی طرف چلے جاتے ہیں ان دیر فنکشننگ لائفز. یہ کیفیت ہے اور چھپتی ہے, چھپائی جاتی ہیں یہ باتیں. ڈسیبلڈ لوگ چھپائے جاتے ہیں. میں ابھی ایک میمن اپنے دوست کے پاس تھا, جب میں نے اس سے ذکر کیا تو اس نے کہا کہ جی میری ایک بہن تھی جس کو ہم نے ساری عمر اس کو پالا, اس کی مدد کی بیکاز شی واز ڈسیبلڈ. اتنا اٹس اے ویری کامن تھنگ. تو لہٰذا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں 2-3 چیزوں کی, آپ سے گزارش کر رہا ہوں, ڈائریکٹلی کر رہا ہوں. تو لہٰذا یہ کسی اور سے نہیں کر رہا, میں یہ آپ سے پرسنلی گزارش کر رہا ہوں. میں تو چلا ہی رہا ہوں مہم. میں چاہتا یہ ہوں کہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں یہ سارے ڈسیبلڈ افراد مین سٹریم میں آئیں. بہت امپورٹنٹ, مین سٹریم میں آئیں. کیوں؟ کیونکہ بچوں کو احساس ہو کہ ڈسیبلڈ فرد کو کیسے ٹریٹ کیا جائے, اور ڈسیبلڈ فرد کو احساس ہو کہ یہ معاشرہ آسان نہیں ہے. لہٰذا ملا کر پھر انٹلیکچولی جو ایک اچھے ہیں, ایک جیسے ہیں, جیسے بینائی سے محروم انٹلیکچولی از فائن, سماعت سے محروم انٹلیکچولی از فائن, فزیکلی محروم انٹلیکچولی از فائن. تو یہ مین سٹریم میں کیوں نہیں پڑھایا جائے, اس کو الگ کیوں کر لیا جائے؟ تو مین سٹریم ایجوکیشن کی میں کوشش کر رہا ہوں اپنے پیمانے پر ہر انداز سے. آپ سے یہ درخواست نہیں ہے. پھر میں چاہتا ہوں کہ ان کو اسکل بیس ٹریننگ دی جائے, یہ آپ سے درخواست ہے. پاکستان کا قانون ہے 4% یا 5% ڈسیبلڈ لوگوں کو ملازمتیں دینا ہر سیکٹر میں, ہر انڈسٹری میں, مگر سکلز نہیں ہوں گی تو کیسے دیں گے؟ سکلز کیسے آئیں گی یہ آپ بتائیں گے. اپنی فیکٹریز کے اندر ملازم رکھیں. کیوں چھوڑا ہوا ہے ایک طبقے کو جو 10 سے 15% ہو سکتا ہے؟ میں نے عورتوں کی آپ سے بات کی 50%, another 15% is disabled. اور یہ معاشرے کے اندر اگر کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے تو they will always be dependent on charity. ہم تو چاہتے ہیں کہ معاشرے کے فنکشنل بینگز بنیں. ہم عورتوں کے حوالے سے آپ سے ایک بات کروں بڑی اہم. اسٹیٹ بینک کے گورنر نے مجھے بتایا, سارے گورنر اور چیف ایگزیکٹوز آف بینکس نے یہ بتایا کہ عورتوں کے لیے انٹرپرونرشپ کے 50 لاکھ روپے کی حد تک لونز دینے کو تیار ہیں ایٹ 2% لیس دین دا جنرل ریٹ آف انٹرسٹ. میں کہتے ہیں کہ عورتیں آئی نہیں. دی اماؤنٹ ریزرو فار وومن کا 5% بھی استعمال نہیں ہوا. تو آپ کی جو انٹرپرونرشپ ہے
آپ کی جو میمن فیڈریشن ہے اپنی عورتوں کو پروجیکٹس کے اعتبار سے جب بینک اور سرکار تیار ہے لون دینے کے لیے تو ان کو ایجوکیٹ کر ان کو وہاں تو لائیں. اسی طرح سے ڈسیبلڈ افراد کے لیے لونز ہیں کہ کام کر سکیں, اس کے لیے بھی کوئی نہیں پہنچتا. تو دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, پرائم منسٹر صاحب نے, عمران خان صاحب نے یہ طے کیا کہ 20 لاکھ ڈسیبلڈ لوگوں کو 2,000 روپے مہینے کا احساس کفالت پروگرام میں شامل کیا. 20 لاکھ کو. نادرا کے پاس 3 لاکھ رجسٹرڈ ہیں صرف. تو سرکار نے وہ سڑکیں بنائی ہیں. سرکار کا کام یہی ہے نا, راستے ٹھیک کرنا. سرکار نے راستے ٹھیک کر دیے. کمیونٹیز آر لیکنگ بیہائنڈ. یہ ہم اور آپ وہ پہنچا نہیں پا رہے سرکار تک. جو سرکار نے نلکے کھولے ہیں ان تک ان لوگوں کو پہنچائیں جن کو ضرورت ہے. تو لہٰذا میں جب آپ کے پاس آتا ہوں تو میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ایک انٹلیکچوئل ڈسکشن ہو. آپ کی کوششوں سے میں بھی موٹیویٹ ہوتا ہوں. جب آپ نے کہا کہ آپ لیڈرشپ تیار کر رہے ہیں تو میں دوسری محفلوں میں جا کر بھی یہ بات کروں گا کمیونٹیز کے ساتھ کہ اصل چیز جو قوم کو بناتی ہے وہ لیڈرشپ ہے. چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے اندر اس طرح سے کبھی کوئی ممبر نہیں بنتا جیسے پاکستان میں ہم سب نے فیصلہ کیا کہ آؤ ممبرشپ کھولی تو ممبر بن جاؤ. چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے اندر پہلے وہ لوگ اپلائی کرتے ہیں, ان کو 4-5 سال ٹریننگ دیتے ہیں, پھر بھی ممبر نہیں بناتے, پرفارمنس کی اپارچونٹی دیتے ہیں. تو چائنیز کمیونسٹ پارٹی میں جب کوئی ممبر بنتا ہے تو وہ 8-10 سال کی ٹریننگ آف لیڈرشپ اینڈ کمٹمنٹ سے گزرتا ہے. تو لہٰذا یہ سارے باتیں میں آپ کے سامنے, کیونکہ مجھے آپ سے امید ہے, آپ صرف پڑھی لکھی فیڈریشن نہیں ہے, کمیونٹی نہیں ہے, آپ کا کنٹریبیوشن پرانا ہے. آپ نے پورے سندھ کے حوالے سے, بالخصوص کراچی کے حوالے سے آپ نے جو لیڈرشپ دکھائی ہے دیٹ از بہت اہم ہے کہ آپ اس کا اور پرچار کریں. تو میں یہ جو سیاست کے اندر مسلسل ٹی وی دیکھنا یہ تو آپ بند کر سکتے ہیں. یہ آپ کی مرضی. یہ ہیجانی کیفیت چلتی رہتی ہے کہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. مگر دیکھو جب اپنے بچوں کے ساتھ آپ ہر وقت یہ کہتے رہو گے تم تو نالائق ہو, تم نے یہ نہیں کیا, تم نے یہ نہیں کیا, تو بچہ تو پھر ویسے ہی بڑا ہوگا جیسے وہ قوم کو ٹی وی بڑا کر رہی ہے. تو بچوں کو تو ہم یہ کہتے ہیں تم نے یہ اچھا کیا بچہ, تم یہ اور کر سکتے ہو. یہ ہوتا ہے طریقہ قوم کو اور بچوں کو پرورش کا. تو میڈیا جو مرضی آئے کہے, مجھے سٹاک مارکیٹ اس بات کی عکاسی کرتی ہے, آپ لوگوں نے جو انویسٹمنٹ کیا ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان بدل رہا ہے. پاکستان انشاءاللہ, میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتا ہوں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کہ یہ انسان ہے تو انسان تو کمزور ہی ہوگا نا. تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاکستان کو مضبوط ترین ممالک میں شامل کر دے. پہلے یہ ہمیشہ کرتا تھا, اب میں نے اس میں پچھلے 2 مہینے سے ہر نماز کے ساتھ یہ سینٹنس ایڈ کر دیا ہے, کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے نا. میں نے یہ سینٹنس ایڈ کر دیا ہے کہ یا اللہ پاکستان کو دنیا کا مضبوط ترین اور کامیاب ترین ملک بنا دے, اور بریکٹ میں نے ایڈ کیا ہے میری زندگی میں. تو میں اس سے مانگنے میں تو جناب ہم آزاد ہیں, اور وہ دے بھی دے گا. دیکھو آئی ٹی کے اندر میں مثال دیتا ہوں آپ کو, آئی ٹی کے اندر یو کین ہیو اے سڈن چینج. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. آئی کالڈ دا پرومیننٹ بزنس مین آف پاکستان اینڈ آسکڈ دیم واٹ از یور ورتھ. تو انہوں نے, کسی نے کہا کہ ہم $2-3 بلین کے قریب تک ہوں گے. تو میں نے ان سے پوچھا کتنا عرصہ لگا, تو سب نے کہا کہ 4تھی یا 5ویں جنریشن ہے, $2-3 بلین کی بات ہے. تو میں نے ان کو 2 پاکستانیوں کی مثال دی جنہوں نے 8-10 سال کی آئی ٹی محنت کے اندر دے آر ورتھ $3 بلین. تو یہ اپارچونیٹیز جو ہے نا, یہ اللہ وہ راستے دکھا رہا ہے, کھول رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ برک اینڈ مورٹر سے بڑا ٹائم لگتا ہے نا, انڈسٹری لگاتے ہیں 7 سال لگتے ہیں, 5 سال لگتے ہیں فروشن میں آنے میں. آئی ٹی کین گیو یو این اوپننگ ٹو چینج یور کنٹری فار ایور. تو لہٰذا آپ کے ساتھ بات کرنے میں خوشی بھی ہوتی ہے. لمبی بات بھی میں نے کر لی ہوگی, مگر میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ موقع دیتے ہیں کہ یہ بات آپ کے ساتھ ہو جائے. اور انشاءاللہ پاکستان پر بے انتہا امیدیں ہیں. پاکستان بدل رہا ہے اور آپ وہ خوش قسمت جنریشن ہے جو اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ دیکھیں گے. السلام علیکم.